Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. ग़ैबत कुबरा है 329 हिजरी से आज तक 1438 शुरू हो गया है कि आज इमाम की ग़ैबत है। अब आए जरा चंद आयात की तिलावत करना चाहता हूं कि इमाम मौजूद हैं। कुरान दलील है कि इमाम मौजूद है। बहुत से लोग तो अक्ली दलील मानते हैं, बहुत से जब तक कुरान से ना दिखाएं तब तक नहीं मानते। तो मैं अब अक्ली दलीलें दे चुका हूं, थोड़ी सी आयात की भी पेश कर देता हूं। उसूल दीन वो चीजें हैं कि जिनके लिए अक्ली दलील जरूरी है। अक्ली दलील जरूरी। उसूल दीन में इमामत है और इमाम जमाना का नजरिया भी उसूल दीन में महदवियत है, क्योंकि इमाम इमामत में। अब आए जरा चंद आयत। ये जो एक आयत मैंने तिलावत की बनी इसराइल की सूरह इसरा, ये बनी इसराइल की आयत, ये है हजरत मूसा के जमाने की आयत। वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्द व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। हमारा इरादा ये है, अल्लाह कहता है हमारा इरादा ये। कभी अल्लाह कहता है मेरा इरादा ये है, कभी कहता है हमारा इरादा ये है। कुरान में कभी कहता है मैं और कभी कहता है हम। फर्क क्या है? जब अल्लाह अपने जलाल में हो तो कहता है मैं, और जब जमाल से कलाम करे तो कहता है हम। जमाली सिफात हैं और जलाली सिफात हैं। तफसील में नहीं जा सकता, वक्त नहीं है। तौहीद की सिफात जमालिया, सफात जमालिया, कमाल जमाल ये अल्लाह के, जलाल ये मुख्तलिफ सिफात के अल्लाह के नाम है। तो अब एक मर्तबा अल्लाह कहता है वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्द। ये हमारा इरादा है कि हम जिन्हें जमीन पे ज़ईफ करार देने की कोशिश की गई उन्हीं को आइम्मा बनाएं और उन्हीं को जमीन का वारिस बनाएं। नजअलहुम अइम्मत, आइम्मा जमा है इमाम की और वारिसीन जमा है वारिस की। तवज्जो है? वही इमाम हो और वही वारिस हो, जिन पे जुल्म किया गया, जिन पे सितम किया गया, जिन्हें कमजोर बनाने की कोशिश की गई, जिन पे बहुत ज्यादा जुल्म किया गया, उन्हीं को इमाम बनाएं और उन्हीं को जमीन का वारिस बनाएं। ये आयत कि पूरी जमीन का कोई वारिस हो, दलील है कि कोई अल्लाह का ऐसा नुमाइंदा आने वाला है जो पूरी जमीन पे हुकूमत करेगा, पूरी जमीन पे हुकूमत करेगा। अब मैं इसमें दो लफ्जों पे बहस करना चाहता हूं। लफ्ज वारिस से मुताल्लिक दो जुमले पेश करना चाहता हूं। नजअलहुम अइम्मतन यानी आइम्मा, लफ्ज इमाम उसकी जमा आइम्मा, और वारिसीन जमा है वारिस की। पूरी जमीन के वारिस होंगे, पूरी जमीन के, पूरी जमीन। तवज्जो हो, अब तक पूरी जमीन पे किसी भी अल्लाह के नुमाइंदे की जाहिरी हुकूमत नहीं रही। हमारा अकीदा यह है कि इमाम विलायत रखते हैं, लेकिन जाहिरी हुकूमत आज तक किसी नबी या इमाम की पूरी जमीन पे नहीं रही। हजरत सुलेमान की भी जमीन के कुछ हिस्से पे थी, कुछ बागात पे थी, कुछ सहरा पे थी, कुछ समंदर पे या दरिया पे थी, लेकिन पूरी जमीन पे हुकूमत नहीं थी। जनाब मूसा, जनाब दाऊद, जनाब सुलेमान, खत्मी मर्तबत जनाब अमीर की जाहिरी हुकूमत की बात कर रहा हूं कि पूरी जमीन पे हुकूमत अल्लाह के मासूम नुमाइंदे की आज तक कभी नहीं हुई। तो इसका मतलब है कोई ऐसा दौर आएगा जहां पूरी जमीन के वारिस साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम होंगे, पूरी जमीन के वारिस। और वारिस यानी जमीन मीरास है, इमाम वारिस हैं। जमीन मीरास है, इमाम अलैहिस्सलाम वारिस हैं। जहां पे वारिस होगा वहां मीरास होगी। वारिस अफजल होता है, मीरास मफजूल होती है। तवज्जो हो, कुरान मीरास है, इमाम वारिस हैं। कुरान मीरास है, इमाम वारिस हैं। मीरास आज तक बाकी है, तो कोई पर्दा गैब में वारिस भी बाकी होना चाहिए। कुरान मीरास है, मीरास को बगैर वुजू के हाथ नहीं लगा सकते। कुरान की जिल्द को हाथ लगा सकते हैं, लेकिन अल्फाज को मस नहीं कर सकते जब तक वुजू ना हो, जब तक के मुतहहर ना हो। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जब तक पाक ना हो कुरान के अल्फाज को हाथ नहीं लगा सकते। जाहिरी अल्फाज को हाथ लगाने के लिए पाकीज़गी शर्त है।
قرآن پہ کسی کتاب کو نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کو فوقیت نہیں دے سکتے. کسی کتاب کو قرآن پہ فوقیت نہیں دے سکتے. جب کتاب کا میراث کا یہ عالم ہے تو وارث کا عالم کیا ہوگا؟ کسی کو فوقیت نہیں دی جا سکتی وارث پہ. بہت سی تفصیلات ہیں, یہ میری پوری مجلس ہے لیکن اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں کہ ایک آیت, میں نے کہا تھا چند آیات پیش کروں گا کہ امام وارث ہیں, آج تک باقی ہیں. اب لوگ مجھے پتا ہے کہ تجدید وضو کے لیے جاتے رہیں گے کیونکہ سب لوگوں کے روزے ہیں, مجھے پتا ہے. تھوڑا سا میں 5 منٹ پہلے آپ کو ختم کر دوں گا. یہ ایک آیت ہے, چند آیات میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سورہ قدر. علامہ طباطبائی سے سوال کیا, آقا سب سے بڑی دلیل کون سی ہے وجود مقدس صاحب زمان میں؟ کون سی آیت سب سے بڑی دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا سورہ قدر کی یہ آیت. نماز میں مستحب ہے نا انا انزلنا پڑھنا. تو امام نے کہا یہ آیت, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی دلیل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ہر امر کو لے کے ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. بھئی پاسٹ ٹینس نہیں ہے, ماضی کا صیغہ نہیں ہے, ماضی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوئے تھے, نہیں, مضارع کا صیغہ ہے یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ہے. ابھی بھی جب شب قدر آتی ہے تو ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. ابھی بھی شب قدر میں ملائکہ اور روح الامین ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام کے زمانے میں ان پہ نازل ہوتے تھے, اس کے بعد جناب امیر پہ, پھر امام حسن مجتبیٰ, پھر امام حسین. تو کوئی آج پیغمبر جیسا باقی ہے جس پہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں, ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں. جس پہ ہر امر نازل ہو اسے اولی الامر کہتے ہیں. وہی اولی الامر. حیران گرامی, کیا کیا چیزیں امر ہیں جب تک امر سمجھ میں نہ آئے. میں نے امر کا اسی لیے ترجمہ نہیں کیا اردو میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے میرے حبیب, یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. روح کیا ہے؟ کہہ دیجئے روح میرے رب کا ایک امر ہے. موت امر ہے, حیات امر ہے, کس کی روح آنے والی ہے, کس کی جانے والی ہے, یہ امر ہے. یہ سارے امر امام زمانہ کے پاس ہے. اگر توجہ, رزق امر ہے, بارش امر ہے, یہ تمام چیزیں. فیہا یفرق کل امر حکیم, سورہ دخان میں کہا. تو مختلف آیات کے اندر ہر چیز کو اللہ نے امر قرار دیا ہے. ہر چیز امر ہے تو کوئی ایسا اولی الامر ہے جس پہ ہر امر نازل ہوتا ہے, وہی امام زمانہ. اور تو کوئی ہے نہیں. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا مجھے فرشتے نظر آتے ہیں, میرے سامنے ملائکہ آتے ہیں. ہمیں ایک ہی فرشتہ نظر آئے گا, اس کا نام ہے ملک الموت. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا آدمی دعویٰ نہ کرے مجھے فرشتے نظر آتے ہیں, میں فرشتوں کو دیکھتا ہوں. نہیں, امام زمانہ ہی کی بارگاہ میں ان کے خادم آتے ہیں. توجہ ہے لوگوں کی. بسم اللہ. یہ 2 آیات ہیں. ایک آدھی اور آیت سنا تو جلدی جلدی آپ کے سامنے, بسم اللہ, اگر سننا پسند فرمائیں. بسم اللہ. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 2-3 آیت جلدی پیش کروں گا. ایک تو قرآن کے اندر اللہ نے کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ قیامت کے دن محشور کریں گے, بلائیں گے امام کے ساتھ. تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی امام ضرور ہوتا ہے. تو ہمارے زمانے کے امام صاحب زمان. اب وقت نہیں کہ میں ہر آیت کی تفسیر میں جاؤں, 2 آیات اور سن لی تھی. یہ آیت سورہ انبیاء میں ہے, اواخر میں ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور ہم نے ذکر کے بعد, توریت کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے. اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ ہم نے توریت کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے, اور یہ آیت قرآن کی ہے, یعنی اللہ کی ہر کتاب میں یہ بات موجود ہے. پروردگار کیا بات موجود ہے؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون, کہ میری پوری زمین کے وارث میرے صالحین بندے ہوں گے, ایسے متقی پرہیزگار معصوم نمائندے ہوں گے پوری زمین کے وارث. پہلی اگر آیت ذہن میں ہو تو پوری زمین کے, ان الارض, الارض کہا, الف اور لام استغراق کے لیے اس مقام پہ. جیسے کہا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس مقام پہ اللہ کہتا ہے پوری زمین کے وارث.
پوری زمین پہ میرے معصوم نمائندے کی حکومت ہوگی. تو کوئی ایسا وقت آئے گا کہ جہاں پانی بتائے گا میرا وارث موجود ہے, صحرا بتائیں گے وارث موجود ہے, پہاڑ پہ ہر مقام پہ حکومت ہوگی ایک ایسے فرد کی کہ جسے اللہ معصوم نمائندہ کہے. سبحان اللہ. میدان کوئی معصوم نمائندہ پوری زمین پہ حکومت کرے گا. یہ 4 آیات. آخری آیت سے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ سورہ ہود 11واں سورہ ہے, سورہ ہود. وہاں سے آیت ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. جسے اللہ نے باقی رکھا ہے, جسے بقیت اللہ قرار دیا گیا ہے, وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے اگر تم مومن ہو. سبحان اللہ. کیا بات. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو اس آیت کی تلاوت کریں گے. سب سے پہلے اس آیت کی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت اللہ امام زمانہ کے القاب میں ہے نا, بقیت اللہ, یہاں بقیت اللہ. اس لیے زیارات میں ائمہ نے کہا جب امام کو سلام کرو تو 2 الفاظ سے آگے, یا صاحب زمان اور یا کہو یا بقیت اللہ. اے صاحب زمان آپ پہ سلام ہو, یعنی زمانے کے صاحب, مالک, امام, پیشوا, یا پھر کہو یا بقیت اللہ, جسے اللہ نے باقی رکھا ہو, یا بقیت اللہ. امام اس آیت کی تلاوت کر کے کہیں گے, فوراً جملہ کہیں گے انا بقیت اللہ, میں وہ اللہ کا باقی رکھا ہوا ہوں جسے اللہ نے زمین پہ باقی رکھا تاکہ مومنوں کے لیے خیر ہی خیر قرار دے. ابھی مختلف لوگ قصیدوں میں پڑھ رہے تھے نا کہ آئیں گے تو منافقین و کفار سے بدلے لیں گے, مومنین کے لیے خیر ہوں گے. عزیزان گرامی, یہ قرآن نے کہا ہے کہ مومنوں کے لیے خیر ہی خیر. امام زمانہ مومنوں کے لیے خیر ہے. ہر مومن تڑپے گا. روایات کے الفاظ ہیں کہ مومن مرنے کے بعد شکر ادا کرے گا. زندگی میں تو خوش ہوتا ہے, پروردگار سے نہ خوش ہو. جب مر جائے گا پروردگارہ اگر قبر اتنی ہی جنت ہونی تھی تو پہلی موت دے دیتا. ہر مومن کی قبر جنت ہوگی. تو مومن شکر ادا کرے گا, پروردگارہ میں دنیا کے بکھیڑوں سے اب دور ہوں, مصائب سے, پریشانیوں سے دور ہوں, میری قبر جنت ہے. لیکن تمام مومنین جب امام زمانہ کی حکومت قائم ہوگی تو ہر مرنے والا کہے گا پروردگارہ اگر زندگی دینی تھی تو ان کی حکومت میں زندگی دینی. کاش میں اس حکومت میں زندہ ہوتا. ہر مرنے والا کہے گا پروردگارہ کاش میں یہاں پہ رہتا. عزیزان گرامی, ایسی حکومت دنیا میں قائم ہوگی کہ ہر انسان کو اس کا حق مل جائے گا. یہ آپ سنتے ہیں نا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے, کیا مطلب؟ یعنی آج فطرت تبدیل ہو جائے گی. شیر بکری کھانا بند کر دے گا, گھاس کھائے گا, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. فطرت تبدیل نہیں ہوگی. مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی دوسرے پہ ظلم نہیں کرے گا, ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہوگا. کوئی ظلم نہیں کرے گا, ظلم ختم ہو جائے گا, عدل و انصاف قائم ہو جائے گا. دنیا میں عدل و انصاف کا دورہ ہوگا, ظلم ختم ہو جائے گا. امام ظلم کو ختم کر دیں گے. آخر جملے سن لیجیے عزیزان گرامی. بہت سے مطالعے ذہن میں لے کے آیا تھا, میں نے جتنا ہو سکتا تھا خلاصہ کیا کہ آپ کے سامنے مفہوم پیش کر سکوں. آج امام زمانہ کا دن ہے. آج ہم کس کی رعیت ہیں, کس کی حکومت میں زندہ ہیں. اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھیں. ہر آدمی یہ کہے کہ میں لاوارث نہیں ہوں, میرا ایک وارث موجود ہے, ان کا امام زمانہ نام. آج دنیا میں لوگ نہ جانے کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں شیعوں پہ. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لاوارث ہیں. جب کسی شیعہ نے کہا نا میرے مولا سے کہنا میں بہت پریشان ہوں, میرے لیے دعا کر دیں, تو امام نے کہا میرے اس شیعہ سے کہنا ہم تمہارے سے غافل کب ہیں جو دعا کے لیے کہتے ہیں. مولا اپنے ہر شیعہ کو اس کے نام سے جانتے ہی میرا ماننے والا ہے, یہ کہاں رہ رہا ہے. جب پریشان ہوں تو ایک مرتبہ پکاریں تو صحیح امام کو. جب زیادہ پریشان ہو جاؤ تو ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں کھلے آسمان کے نیچے آ کے 3 مرتبہ قبلہ کا رخ کر کے کہو یا صاحب الزمان ادرکنی, یا صاحب الزمان ادرکنی, یا صاحب الزمان ادرکنی. پھر محسوس کرو کہ امام موجود ہے. نجف اشرف کے بہت بڑے ایک عالم تھے, عارف تھے. عطر بہجت کے, علامہ طباطبائی, تمام جتنے بڑے بڑے عرفا گزرے نا ان سب کے استاد سید علی آغا قادی, آغا قادی طباطبائی, علی آغا قادی, نام سن رکھا ہوگا تو. وادی السلام میں ان کی قبر ہے. بہت بڑے عارف تھے. ان سے کسی نے سوال کیا آغا آپ نے کبھی امام زمانہ کی زیارت کی ہے, کبھی آپ نے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا میں اس کو شیعہ ہی نہیں مانتا جو ہر روز صبح امام کی زیارت نہ کرتا ہو.
وہ شیعہ ہی نہیں جو ہر روز صبح امام کی زیارت نہ کرتا ہوں. بہت سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں, بہت سے لوگ تو گھبرا رہے ہیں کیا مطلب شیعہ نہیں کیا. کہا وہ شیعہ ہی نہیں جو امام کی ہر روز صبح زیارت نہ کرتا ہوں. کہا کیسے, ہمیں تو کسی کو زیارت نہیں ہوتی. شاہ کے علماء تو بڑے بڑے جنہوں نے سوال کیا تھا, عام لوگ نے, میرے جیسے لوگ نے, بہت بڑے بڑے علماء فقہاء جو بعد میں مرجع بنے سب, وہ سوال کر رہے تھے. کہا ہمیں تو صبح زیارت نہیں ہوتی. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی عاشق امام زمانہ ہو, صبح کرے آنکھوں کے سامنے امام نہ آتے ہو. دیکھنا مقصود نہیں ہے, انسان محسوس کرتا ہے امام موجود ہیں. اس واقعے میں تمام کر رہا ہوں, واقعے کو سنیں گے. کہا کیسے, کہا انسان جب کسی کا عاشق ہوتا ہے نا وہ آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رہتا ہے. توجہ ہو. کہا کیسے, کہا ذرا جانا تیز نمک والا کھانا کھا لینا. نمک تو سب سمجھتے ہیں, تیز نمک آپ زیادہ کھا لینا, اس کے بعد پیاس ہی پیاس لگتی ہے. ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جا کے آپ نمک کھا کے دیکھتے ہیں پیاس لگتی ہے کہ نہیں. جب تیز نمک ہو تو بعد پیاس ہی پیاس لگتی ہے. کہا کیا ہوگا, کہا امام زمانہ کا تمہیں زیارت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا, لیکن ایک شرط ہے, پانی نہ پینا. تو انہوں نے کھانے میں تیز نمک کیا سب نے, اور کھانا کھا لیا, پانی نہیں پیا, سو گئے. صبح اٹھے, کہا نہیں کوئی زیارت نہیں, پتہ نہیں سب آئے. کہا کوئی زیارت نہیں ہوئی. آپ نے کہا تھا زیارت سمجھ میں آ جائے گی. کہا تم کیا سمجھ رہے تھے کہ رات میں کیا ہوگا, کھانا کھانے سے امام سے کیا زیارت ہو جائے گی. کہا آپ نے کہا کہ تیز نمک کے ساتھ کھانا کھا لو, اس کے بعد تمہیں زیارت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. کبھی کیا دیکھا تم نے, کو خواب دیکھا. کہ بس پوری رات جب بھی آنکھ لگتی تھی بس ایک خواب آتا تھا, سامنے پانی بہ رہا لیکن ہم پی نہیں رہے. پتہ نہیں توجہ ہے. سامنے پانی رکھا تھا لیکن پانی نصیب نہیں تھا. کبھی کنویں کے سامنے کھڑا دیکھا, پانی نہیں ہے. دریا بہتا دیکھا, پانی نہیں پی رہے, ہم کھڑے ہیں پیاسے ہیں. کہ جب اتنی نمک کی انسان کو شدت سے زبان پہ نمکینیت محسوس ہو رہی ہو کہ انسان بغیر پانی پیے سو جائے تو پوری رات خواب میں پانی ہی نظر آتا ہے. جب کم از کم اتنی تڑپ ہو امام زمانہ کے لیے تو پوری رات خواب میں امام زمانہ ہی امام زمانہ نظر آئے. جب تڑپ اتنی ہو, عشق اتنا ہو صاحب الزمان, تو پھر امام زمانہ کیوں نظر نہیں آئے. آیا اتنی تڑپ ہے اللہ نے گرامی. اس لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر روز صبح زیارت نہ ہو. جو عاشق ہوگا امام زمانہ بلند تر صلوات